बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक मरतबा फिर बर्न इंजरी से रिलेटेड एक और एपिसोड के साथ, एक और क्लिप के साथ। बर्न इंजरीज़ की जो प्रिवेंशन है, उसके फर्स्ट एड जो है, उसके बारे में हम अपने नाजरीन के साथ गाहे बगाहे बातचीत करते रहते हैं। इन टॉक्स के ज़रिए हम एक एजुकेशनल प्रोग्राम और एक अवेयरनेस जो है वो अपने नाजरीन के पास लेके आ रहे हैं, जिसके अगर इस पे एक हमारे जो पॉपुलेशन का है, जो हमारे लोगों का एक तबका जो है, अगर इन प्रिवेंशन को, इन प्रिवेंटिव मेजर्स को, इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे तो ख़ातिर तक हम जो है इन इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस वाले से ये भी मुझे कहना था कि अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगे, बर्न इंजरीज़ के हवाले से जो क्लिप्स जो हैं, ये सीरीज़ हमारी अच्छी लगे, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप इसके बेल आइकन जो है उसे भी ओपन कर लें, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट आने वाले क्लिप्स के अंदर जो बहुत कॉमन जो क्वेश्चंस हैं, बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं और मसाइल जो हैं बर्न इंजरीज़ के पेशेंट्स के, उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो नाज़रीन, आज का जो क्लिप है रिलेटेड होगा कि जो बर्न इंजरी होने के बाद जो जिस्म पे छाले बन जाते हैं वो क्यों बनते हैं, और उनके मतलब जो सवालात हैं उसका हम जवाब देंगे। तो आइए शुरू करते। इसमें इस क्लिप में हम देखेंगे ये कि ये छाले हैं क्या, ये क्यों बनते हैं, ये हमारे लिए ठीक हैं या नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता बर्न इंजरी हो जाए और उसके नतीजे में अगर जिस्म पे छाले पड़ जाएं तो मुझे या आपको क्या करना चाहिए। तो ये हमारे जो आज का क्लिप है उसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताया करता हूँ कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करने लगें, जब भी आप कोई काम करने लगें, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिया करें। तो हम इन 2 या 3 चीज़ों के मतलब इस क्लिप के अंदर बात करेंगे। छाले हैं क्या, और फिर आज का क्लिप ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बर्न इंजरी में जो सबसे ज़्यादा कंसर्न जो पेशेंट्स को होता है वो ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता बर्न इंजरी हो गई तो जो छाले बन गए, डॉक्टर साहब उनका क्या होगा, इसके तो बहुत छाले बन गए। ये बड़ा वरीसम होता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे अक्सर मरीज़ जब हम उन्हें कहते हैं कि अगर किसी हिस्से पे, जिस्म के किसी हिस्से पे कोई गर्म मशरूब जो है, दूध, चाय, पानी कुछ गिर जाए तो फौरी तौर पे उसके ऊपर पानी डालें। पानी क्यों डालें, इसके ऊपर हमने अलहदा क्लिप्स जो हैं पिछले जो हमने बनाए हुए हैं और जो नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं, प्लीज़ उन्हें जाके मैं चाहूँगा कि आप उन्हें डिटेल के साथ देखें। हमने बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी तफसील के साथ बताया हुआ है कि क्यों जो है जो जल जाए मरीज़ उसके ऊपर सबसे पहले पानी डालना क्यों ज़रूरी है और कितनी देर डालना चाहिए, ये भी हम तफसील से बता चुके हैं। मरीज़ों का और अटेंडेंट्स का वहाँ सबसे जो चुभता हुआ सवाल होता है और जो बहुत अपने अंदर परेशानी लिए होता है सवाल, वो ये होता है कि डॉक्टर साहब अगर इन ज़ख्मों के ऊपर हम पानी डाल दें तो छाले बन जाते हैं। तो वो इसको बहुत ज़्यादा जैसे हाय छाले बन जाएंगे, कुछ इस तरह का तासुर आता है कि जैसे बहुत नुकसान होने जा रहा है। नो डाउट कि बर्न इंजरी जो है नुकसान अपने साथ लेके आती है। तो हम देखते हैं कि छाले बनते क्यों हैं। जलने का अमल इन दिनों में, ख़ास तौर पे सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। हमें आग तापना होता है, आग सेकनी होती है, हमें गर्मी जिस्म को प्रोवाइड करना होती है। हम नहाने के लिए, वॉशरूम के लिए पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह अक्सर घरों में बहुत फ्रीक्वेंटली ये शिफ्ट किया जाता है, और इन तमाम अवामिल के नतीजे में आग लगने के या गर्म पानी से जल जाने के, गर्म चीज़ से जल जाने के हादसात इन दिनों में निस्बतन, सर्दियों में निस्बतन कॉमन होते हैं। तो ये वजह बनी कि हम आपके साथ ये वीडियो लेके आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात कि दोबारा से यहाँ पे नाज़रीन को बड़े पुरज़ोर तरीके से बताना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी जगह जलने का अमल हो जाए या किसी जगह जिस्म के ऊपर गर्म चीज़ गिर जाती है तो आपने उसके ऊपर पानी गिराना है और कोशिश करना है कि पानी उसके ऊपर पानी बहाना है। कोशिश करें अगर पानी के नल के नीचे अगर उसे रख लें, उसका कोई पाइप है लेके उसके ऊपर पानी बहाते रहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कितनी देर तक आपने करना है, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि जब तक पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि वहाँ जलन जो है उसका एहसास कम हो जाए। तो जब तक जलन है, इसका मतलब है कि हीट वेव, जो हरारत है, वो जो पंजाबी जो बोलते हैं उनके लिए जो सेक है, वो भी उसके अंदर मौजूद है। तो हमारा बुनियादी मकसद पानी डालने का ये है कि वहाँ पे हरारत जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, हीट वहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि जब तक हीट रहेगी, जब तक हरारत रहेगी, तो यकीन जानिए कि जलने का अमल
یہ اس سیک پہنچنے کا عمل وہ جاری رہے گا اور وہاں پہ نقصان زیادہ ہوتا رہے گا، ٹیشو انجری زیادہ ہوتی رہے گی۔ تو پانی کب تک ڈالنا ہے؟ جب تک وہاں پہ حرارت ہے، جب تک وہاں پہ سیک ہے، جب تک پنجابی میں وہ کہتے ہیں جدوں تک اتھے ساڑ پینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام جو میرے پیشنٹس ہیں ان کو میں ان کی مروجہ زبان میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ بات تو طے ہوگی، نمبر 1 پانی ڈالنا ہے، کب تک ڈالنا ہے؟ جب تک وہاں جلن ہے۔ آئیے آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم پانی ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ چھالے پڑ جائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا۔ آپ کہیں ڈاکٹر صاحب ہیں مجھے چھالے پڑ گئے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ اسے اس تناظر میں لے لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں آگ لگ جائے، جب پانی گر جائے، گرم پانی ہو، بوائلنگ واٹر، کھولتا ہوا پانی ہو، تو کھولتا ہوا پانی کیا کرے گا؟ وہاں پہ اس جلد کو جلا دے گا۔ جتنی زیادہ حرارت ہوگی یہ جلد جو ہے یہ جل کے سوکھے چمڑے کی مانند ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گی۔ بعد میں 2-3-4 دنوں کے بعد 5-6-7 دنوں میں یہ بلیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ یہ جلد ڈیڈ ہو گئی۔ اب آپ آئیے آپ کے سوال کی طرف، ڈاکٹر صاحب وہاں چھالے پڑ جائیں گے۔ اگر چھالے پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم یہ ادا کریں گے کہ یہ جلد پوری طرح سے جلی نہیں ہے۔ کیسے نہیں جلی؟ کہ اگر اس کے اندر پانی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے۔ یاد رکھیے جو میری اور آپ کی جلد ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے تہیں بنائی ہیں، ہم اسے ایپیڈرمس اور ڈرمس بولتے ہیں، 2 تہیں۔ کیا یہاں بات ختم ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کارخانہ قدرت ہے وہ میرے اور آپ کے خیال سے، اس کے تخیل کی پہنچ سے بہت بڑا ہے۔ میرے رب کے جو شاہکار بنائے ہوئے ہیں ان کا میں اور آپ، ہماری عقل فہم جائے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ صرف ایپیڈرمس اور ڈرمس نہیں ہوتی، 2 لیئرز نہیں ہوتی، آگے ہر ایک لیئر کے آگے کئی لیئرز ہیں۔ ایپیڈرمس کے اندر 7 لیئرز ہوتی ہیں۔ ڈرمس کو ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ 2-3 لیئرز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے لیے آسان بنا کے بات کرتے ہیں نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلد کی تہیں ہوتی ہیں۔ جلد کے اللہ تعالیٰ نے جو فنکشنز رکھے ہوئے، اگر میں آپ کے ساتھ وہ بات کرنا چاہوں تو شاید اس کے لیے مجھے پورا دن جو ہے وہ ناکافی ہوگا۔ چلیے برن کے حوالے سے صرف جو فنکشن ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جب میری اور آپ کی جلد جلتی ہے تو جو 2 فنکشن بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک تو قدرت نے ہمارے اوپر یہ جو لیئر دے دی ہے، یاد رکھیے اگر یہ نہ ہو تو جسم کا پانی اتنی تیزی سے ضائع ہو جائے کہ ہم گھڑوں کے گھڑے، ڈرموں کے ڈرم ہم خالی کر دیں تو اس میں سے پانی سارا جو ہے وہ ضائع ہوتا رہے گا۔ تو چنانچہ جب جلتی ہے جلد تو وہ جلد جب ضائع ہوتی ہے تو وہاں سے پانی کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھا پانی رس رہا ہوتا ہے، جسے ہم لوگ سیرم بولتے ہیں، سیرس فلوئڈ جو ہے وہ رس رہا ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ڈاکٹروں کو یہی جو پانی کا ایک وہ ڈیفیسٹ آ گیا، پانی جو ضائع ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے تگودو یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے پانی جو ضائع ہو رہا ہے اس کو ہم ریپلیس کریں، جسے ہم ریسسیٹیشن بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا برن کے پیشنٹ کو جب لے کے آتے ہیں فوراً ہم ڈرپیں لگا دیتے ہیں، بوتلیں لگا دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ جسم میں سے جتنا پانی ضائع ہو رہا ہے اسے فوری طور پہ اس کمی کو دور کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور آپ کے لیے میں جلد کے صرف یہی 2 فنکشن ہیں، اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ ہم بات کریں۔ یہ جو جلد ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بیریئر دیا ہوا ہے ہمیں۔ یہ ایک ایسا مدافعتی نظام ہے کہ میرے اور آپ کے ارد گرد جو فضا ہے، جو ہوا ہے، جو انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر ہر طرح کے مائکرو آرگنزمز، ہم اسے مزید آسان بنا لیتے ہیں نا، جراثیم، یہ ہوا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ مجھے اور آپ کو کچھ نہیں کہتے، کچھ کہہ پاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام دیا ہوا ہے، یہ جراثیم آ کے اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، یہاں سے یہ انٹر نہیں ہو سکتے۔ لیکن جلنے کے عمل کے ساتھ جب یہ جلد ضائع ہوتی ہے تو میں نے پہلا بتایا تھا پانی کا ضیاع، اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ جو جراثیم ہیں اب انہیں یہ پکی پکائی فصل مل جاتی ہے۔ یہ جگہ یہ بالکل ایسے ہی ہوگی کہ جیسے آپ کسی کھیت میں ہل چلا کے چھوڑ دیں اور اس میں پھر صرف بیج ڈالنے کی کسر رہ جائے۔ تو جب آپ یہ والا ہل چلا دیتے ہیں، جب زخم ہو جاتا ہے، جب جلد اوپر سے ضائع ہو جاتی ہے، ننگی ہو جاتی ہے، تو وہ جراثیم وہ آ کے یہاں پہ اسی طرح سے اگتے ہیں جیسے کسی اچھے تیار کیے ہوئے ہل چلائے ہوئے کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈال دیا۔ تو یہ 2 فنکشن جو ہے یہ سے نظر میں رکھیے گا کہ جب جلد ضائع ہوتی ہے، جل جاتی ہے، تو وہاں پہ پانی ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایویپوریشن، بخارات بن کے اڑنا شروع ہوتا ہے، بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وہاں پہ انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہاں چھالے پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب چھالے پہ آ جائیں گے۔ میرا آپ کو جواب یہ ہے کہ اگر چھالا بنا ہوا ہے تو یاد رکھیے گا یہ چھالا ہے کیا؟
وہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے، قدرت نے کیا کیا کہ یہاں پہ لیئرز تھیں، تو ان لیئر کے اندر وہ جلد، نیچے والی جلد ضائع، اوپر والی جلد ضائع ہوئی، یہ ڈیڈ ہوئی، یہ اوپر سے اٹھ گئی، اپنی جگہ چھوڑ دی۔ لیکن اب اس کے درمیان میں یہ میری آنکھ جہاں سے نظر آ رہی ہے، جہاں سے میں جھانک رہا ہوں آپ کو، ہم بچوں کو چاہ کرتے ہیں نا، تو ہم آپ کو چاہ کر لیتے ہیں، اسے اتنا سیریس نہیں، ایجوکیشنل پروگرام ہے، اسے کوشش کیجئے لائٹ موڈ میں اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ جلد جو لیئر تھی جو ساتھ چپکی ہے، ڈیمیج ہوا، تو یہ جلد جب ڈیمیج ہوئی، ڈیڈ ہوئی، یہ اوپر سے اٹھ گئی، اب نیچے والی جلد جو ہے یہ ننگی ہو گئی، تو اس میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اور یہ چھالا بن گیا، یہاں پہ یہ چھالا بن گیا۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت، میں نے کہا تھا کہ ہم اس قدرت کا جو کارخانہ ہے اس کے متعلق بات کرنا چاہیں تو دن لگ جائیں گے، پھر بھی اس کی صنائی جو ہے اس کے متعلق ہم پوری طرح سے بات نہیں کر پائیں گے۔ تو وہ جو چھالا بنے گا آپ ہی کے جسم کا پانی ہے، وہ جو واٹر ریٹیننگ کیپیسٹی تھی جلد کا فنکشن وہ لاس ہوا، لیکن ابھی اگر چھالا اوپر ہے تو یہ ڈیڈ جلد جو ڈیڈ بھی ہے اس کے باوجود یہ جراثیم کو اندر نہیں جانے دے گی۔ دوسرا فنکشن وہ جو انفیکشن سے بچنے والا تھا وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ آپ پریشان تھے کہ ڈاکٹر صاحب چھالے بن جائیں گے، تو ہم نے کہا کہ چھالا بن گیا کوئی بات نہیں، جلد کی ایک لیئر جو ہے، 2 لیئر جو ہے ان میں نقصان ہوا، پرابلم ہوئی، وہاں پانی جمع ہو گیا، لیکن ابھی بھی جراثیم اندر نہیں جا پائیں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اگر کسی جگہ جلنے سے چھالے بنتے ہیں تو ابھی جلد جو ہے وہ پوری طرح سے ڈیڈ نہیں ہے، اس کی کچھ لیئر زندہ ہیں اور ان میں سے زخمی ہیں، زندہ ہیں لیکن زخمی ہیں، تو نیچے لیئر سے پانی آ رہا ہے، اوپر لیئر نے اسے وہاں رکھ لیا۔ تو یہ اس مریض کی نسبت جس کی ساری جلد جل کے کالی ہوگی، کوئلہ ہو گئی، یا بالکل لیدر کی طرح، چمڑے کی طرح سخت ہو گئی اور چپک گئی وہاں پہ، اس کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے کہ یہ کمپلیٹ، جسے ہم کہتے ہیں فل تھکنس برن سے بچ گیا۔ اس کا برن ہوا لیکن فل تھکنس، پوری موٹائی جو اس میں نہیں ہوا، کچھ لیئرز اس کی متاثر ہوئی، ساری لیئرز متاثر نہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اس مریض کی نسبت جس کی ساری جلد جل گئی، اس کی نسبت بہت خوش قسمت ہوا۔ اور دوسرا کیا ہوا کہ ہیٹ ویو آگے نہیں جا سکی۔ تو چھالا بننا جلنے کے عمل کے دوران ایک نارمل عمل ہے، نمبر 1۔ ہم نے کہا تھا یہ کیوں بنتے ہیں، تو اب اس کو جوابات جو ہے وہ دینا شروع کرتے ہیں، واپسی کی طرف، ختم کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ جلد کو نقصان ہوا، اس کی کچھ لیئر زخمی ہوئی اور وہاں سے پانی کا اخراج ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کم رکھی ہوئی تھی، جلدیں پوری جلد کی تمام لیئرز نہیں جلیں، تو یہاں پہ نقصان جو ہے پارشل تک، کچھ نقصان ہوا، کچھ بچ گئیں، تو چھالا بن گیا۔ خدا نخواستہ جن کا پورا نقصان ہوا، فل تھکنس برن ہوا، وہ ساری کی ساری جلد کوئلہ ہو گئی۔ ایک تسلی آپ کے لیے ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی بات، ڈاکٹر صاحب یہ چھالا جو اب اس کا کرنا کیا ہے؟ بڑی آسان بات ہے، اور میں یہاں اپنے ڈاکٹر حضرات سے بھی کہنا چاہوں گا، جو لوگ میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کو ڈیبرائڈ کر دیں، اس چھالے کو چھیل دیں، صاف کر دیں، یہ گندا ہے یا یہ انفیکشن ہوگی۔ بالکل نہیں۔ ناظرین یاد رکھیے گا، ہم نے قدرت کے کارخانے کی بات کی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دنوں بھی بات کرتے رہیں تو شاید جو اس کارخانے کی جو اس کے اندر جو رنگینیاں ہیں، جو اس کے اندر کام ہے، اس کا ہم دائرہ، اس کا محیط نہ کر پائیں اس کو۔ میری اور آپ کی جلد جو ہے 6 سے 7 دنوں میں پوری کی پوری جلد جو ہے، سیلز اس کے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں۔ آپ نے وہ چھالا 6 یا 7 دن وہیں رہنے دینا ہے، اس کے نیچے کی جلد جو ہے 6 یا 7 دنوں میں نئی جلد آ جائے گی، وہ آپ کی اور میری اس جلد کی طرف سے ہوگی۔ ہم نے کام کیا کرنا ہے، ہم نے صرف 6 یا 7 دن چھالا وہیں رہنے دینا۔ ڈاکٹر صاحب چھالا پھوڑ کیوں نہ دیں؟ اس کے اندر پانی ہے، وہ اس کے اندر پیپ پڑ جائے گی، اس کے اندر یہ ہو جائے گا، نشان پڑ جائے گا، تو ہم اسے پھوڑ کیوں نہ دیں؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، میں نے آپ کو جلد کا دوسرا فنکشن بتایا تھا کہ مائکرو جراثیم جو ہیں وہ اندر اس کے اوپر اٹیک کریں گے، لیکن جب تک چھالے کی سکن جو کہ ڈیڈ ہے، اس کے باوجود قدرت نے اس کے اندر یہ ہمت رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے، وہ ڈیڈ سکن کے اندر بھی جراثیم، جب تک اس کے اندر سوراخ نہیں ہوا، جب تک آپ نے چھالے کو نہیں پھوڑا ہوا، اس کے اندر جراثیم نہیں جا سکے گا۔ آپ نے دوسری بات، پہلی بات اگر چھالے ہیں تو کچھ لیئرز جو زخمی ہوئے، کچھ لیئرز بچ گئیں۔ دوسری بات، اگر چھالا بن گیا آپ نے اس کو پھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ جب تک چھالے کی سکن انٹیکٹ ہے، وہ پانی اسے ہم بولتے ہیں سٹیرائل ہے، اس کے اندر کوئی جراثیم نہیں ہے۔ جب جراثیم نہیں ہے، پیپ نہیں بنے گی۔ ڈاکٹر صاحب کتنی دیر رہنے دیں؟ 6 دن رہنے دیجئے، 6 سے 7 دن۔ ڈاکٹر صاحب وہ کیوں؟ 6 سے 7 دن بعد میرے اللہ تعالیٰ ایک نئی جلد آپ کو بھیج دیں گے نا،
اس کے نیچے سے آپ کو ایک پنک جلد مل جائے گی، اور آپ کے بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی تردد کے آپ کو اللہ تعالیٰ نئی جلد عطا فرما دیں گے۔ تو اگر چھالا بنتا ہے تو نمبر 1 پرسکون رہیے، آپ کو فل تھکنس برن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کم رکھی۔ نمبر 2 اس کی جلد کو پھوڑنا نہیں ہے۔ نمبر 3 ڈاکٹرز کے لیے پلیز 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 اس کو ڈیبرائڈ مت کیجیے۔ چھالے کی سکن جو ہے جب تک انٹیکٹ ہے اسے ڈیبرائڈ مت کیجیے۔ اگلی بات، ڈاکٹر صاحب اگر وہ چھالا بہت بڑا ہے تو وہ اگر پھٹ جائے تو اس ساری سکن کو اس کے اوپر پھیلا دیجئے، اور پھر اس کے اوپر کوئی بھی مرہم جس کے اندر اینٹی بائیوٹک ہو وہ مرہم اس کے اوپر لگا دیجئے، تاکہ وہ جو چھوٹا سا سراخ بنا ہے اس کے ذریعے جراثیم نہ جا سکیں۔ لیکن جو ڈیڈ جلد ہے، میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں، اس کو اس زخم کے اوپر پھیلا دیجئے۔ کیوں؟ یہ بایولوجیکل ڈریسنگ ہے، اس کے نیچے جب 6-7 دن جب تک جلد آ رہی ہے یہ آپ کو ڈریسنگ کا کام دے گی۔ ہاں، اس میں کچھ کنڈیشن ضرور ہیں۔ اگر چھالا فرض کیا پورے ہاتھ کے اوپر بن گیا، پورے بازو کے اوپر بن گیا اور اس کی ٹینشن زیادہ ہو، پھر ہم کچھ کنڈیشن میں یہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس صورت میں آپ اسے صرف ایک پن سے ادھر سے پرک کریں، ادھر سے پرک کریں، اس کا سارا فلوئڈ جانے دیں اور وہ جلد ساری اس کے اوپر بیٹھ جائے اور اسے بایولوجیکل ڈریسنگ کے طور پہ استعمال کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ دیکھیں پریشر اس کا زیادہ ہے، پریشر کی وجہ سے نیچے پریشرز نیکروسس ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، پھر آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے سکن کو سیو کر لینا ہے۔ نمبر 2، خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ دوسرے تیسرے دن میں دیکھتے ہیں اس چھالے کے اندر پانی عموماً جو ہے وہ پیرولنٹ نہیں ہوتا، وہ پیپ والا نہیں ہوتا، وہ سبز یا وہ یلو نہیں ہوتا۔ اگر آپ دیکھیں کسی وجہ سے انفیکشن ہو رہی ہے، اس صورت میں ہم نے اس چھالے کو اتارنا ہے، ورنہ ہم نے جو برن کے نتیجے میں چھالے بنتے ہیں، نمبر 1 اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے، نمبر 2 اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو پنکچر نہ کریں، نمبر 3 اگر پنکچر ہو جائے تو اس کی جلد کو اس کے اوپر پھیلا کے رکھنا ہے، بشرطے کہ اس میں پیپ نہ پڑے۔ کیوں؟ یہ بایولوجیکل ڈریسنگ کے طور پہ کام کرے۔ ڈاکٹر صاحب درد تو اس میں بڑی ہوگی، بالکل، اگر ہاتھ پہ ہے، بازو پہ، تو آپ اسے ایلیویٹ کر لیں، اور ایلیویٹ کرنے کا میں سب سے آسان طریقہ جو مریض کو بتاتا ہوں، اپنے اگر یہ بازو جلا ہوا ہے یا ہاتھ جلا ہوا ہے، اپنے اپوزٹ کندھے کے ساتھ، اپنا جو مخالف کندھا ہے دوسری طرف کا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، یہ ایلیویٹ ہو گیا۔ اس جگہ کو تھوڑا سا اونچا رکھیے، درد کا کوئی بھی درد کش دوائی لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ درد میں آرام آنا چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے۔ یہ جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ آپ کو فرسٹ ایڈ کے بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، گھر میں استری لگ گئی، گھی کا چھینٹا پڑ گیا، پانی گر گیا، دودھ گرم گر گیا، چائے گرم گر گئی، تو بجائے اس کے کہ پریشان ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں آپ کو یو ہیو ٹو اسٹے کام، اپنی نروز کو انٹیکٹ رکھیے، بہادر بنیے، وہاں آپ کو لیڈ کرنا ہے، وہاں پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو 3 جو سٹیپ بتائے ہیں اسے کیجئے، چھالوں کو کوشش کیجئے پروٹیکٹ کر کے رکھیے، ان کو پھٹنے نہ دیجئے، اگر یہ پھٹ جائیں اس کی جلد کو وہاں پہ دوبارہ سے پھیلا دیجئے۔ 6، 7، 8 دن اللہ تعالیٰ آپ کو نارمل جلد عطا کر دیں گے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوست عزیز و اقارب ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، آپ اسے کسی اسکول میں رن کر سکتے ہیں، آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں، اسے سبسکرائب کیجئے، اس کا نوٹیفیکیشن آن کیجئے، کیونکہ ہم اس سیریز میں بات کر رہے ہیں اور آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں رنگ تبدیل نہ ہو، رنگ کالا نہ ہو جائے، برن کی کمپلیکیشن کیا سکتی ہے، ہم یہ ایک سیریز میں بات کرنے جا رہے ہیں، تو اسے ضرور شیئر کیجئے، ضرور سبسکرائب کیجئے۔ یہ تو ساری رہی بات چیت برن کے چھالوں کے متعلق۔ اگر آپ چھالوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے، آپ کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی کوئی پریشانیاں ہیں، یا آپ کے مریض کے ساتھ کوئی ایسا عمل ہو جس کے بارے میں آپ ہماری رائے جاننا چاہ رہے ہوں، آپ کوئی علاج کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے نیچے جا کے اپنے کمنٹس دیجئے، آپ اپنے کویشچن جو ہے نا وہ یہاں ہم سے پوچھیے، ہم کوشش کریں گے، حتی المقدور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے تمام تر سوالوں کا جواب یہاں دے سکیں، اور ہمارا یہ ایجوکیشنل چینل جو ہے یہ جتنی آپ کی ہیلپ کر سکے اویئرنیس کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے، آئندہ کمپلیکیشن سے بچنے کے حوالے سے، ہماری بھرپور کوشش رہے گی کہ ہم اس چینل کے توسط سے آپ کے کام آ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔